अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जल्दी से आप निकालें सूरा काफ पे। कल मैंने 2 पेज भेजे हैं आपको, आपके पास हैं? जी सर, जी सर, सब जल्दी से खोलें, जी मैं हाँ है। चंद मिनट में आपको समरी बता दूं ताकि आप बड़े मज़े ले लेकर सूरा काफ पढ़ें। अच्छा, अगर आप इसके पेज 1 पे देखें तो सूरा काफ में फितनों का इलाज। तो सबसे पहला फितना किसका फितना है? दीन दीन का फितना। ये कैसे दीन का फितना कैसे है, ये जो अस्हाब काफ का वाक़या है? जल्दी बताएं सर आप। जी, जी सर जी, वो इसीलिए कि वो जो अल्लाह को एक माना था और उन्होंने अपने वो जो मतलब उस वक्त का दीन था उससे इन्हें मुंह मोड़ा था, और फिर इसी वजह से उनको कत्ल की उसने बादशाह ने कहा था, तो वो गार में आप छुप गए इतनी थे। लंबी बात कर रहे हैं, मैंने इसको इतना शार्ट बना के, दीन का फितना यह है कि असहाबे काफ की आजमाइश हुई दीन के हवाले से, यही बात है ना? जी सर। सर तो जी, आप यही बात। एक जुमले में कहें, पता नहीं क्या क्या आप बोल रहे हैं। जी सर जी। तो दीन का फितना यह है कि उस वक्त मुसलमानों को जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई तो उनको इस सूरत में काफ का वाक़या बयान करके उनको बताया गया कि आपसे पहले भी लोगों को इस दीन के हवाले से आजमाइशों का, और सबसे बड़ा वाक़या जो उस वक्त लोगों को पता था वो असहाबे काफ का था। उसका इलाज नीचे लिखा हुआ है। आयात इसी सूरह काफ की आयात 27 ता 31। दो बाग वालों का किस्सा, माल का फितना। ये माल का फितना कैसे हो गया भला? वो जो बाग का किस्सा, दो बाग वालों का किस्सा माल हुआ है कुरान में। सर जल्दी जिसके बताओ। पास बाग थे, माल था, वो दूसरे को अपने से कमतर समझ रहा था। हाँ, हालांकि वो उसका बाग भी क्या थी? अल्लाह की देन सर। आजमाइश। आजमाइश, फितना आजमाइश का होता है। सवाल करें जो आप बड़ा क्लियरली, ताकि आप पढ़ें तो समझ के आप पूरी, जब समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी कमाल किया इस सूरह काफ के अंदर वाक़यात हैं। किस्सा आदम व इबलीस, शैतान का फितना। क्या मतलब है? कुरान ने कई जगहों पे, मैंने आपको लिखवा चुका हूँ। अभी ये सूरह बकरा में भी है, पहले चौथा रुकू है, फिर ये सूरह आराफ में है, इसी तरह कोई 5-6 जगह पर है। तो शैतान का फितना ये है कि इंसान को शैतान गुमराह कर देता है, और इस फितने से अलर्ट बंदा रहे कि कहीं शैतान तो मुझे नहीं बरगला रहा। और फिर इस फितने से, इस आजमाइश से बचे, शैतान की बजाय अल्लाह ताला के अहकामात के ऊपर चले। इसलिए किस्सा आदम और इब्लीस यहाँ आया है 18 सूरह काफ में। किस्सा मूसा व खिजर, इल्म का फितना। ये कैसे, क्या मतलब है इसका? सर जी, मूसा अलैहिस्सलाम ने ये समझा था कि उनके पास सारा इल्म है, तो अल्लाह ताला मतलब एक ये नहीं कि उस बुराई सेंस में, लेकिन उस वक्त के जो हालात थे उस वक्त उन्होंने समझा कि मेरे पास है, लेकिन अल्लाह ताला ने बताया कि और भी इल्म है जो इसके अलावा भी हैं जो आप नहीं जानते। यही बहुत फितना के इंसान। बहुत उम्दा। तो उस जो आजमाइश में आदमी इल्म की वजह से उ, उसकी आजमाइश होती है, वो इल्म का फितना है। और अल्लाह ताला ने साफ बताया हज़रत मूसा को हज़रत खिदर के ज़रिए कि दुनिया में जो चीज़ें बज़ाहिर हो रही हैं उनके पीछे अल्लाह ताला का की इल्म और हिकमत होती है।
اور وہ ان کو آپ اسی طرح اگر لیں گے تو ممکن ہے بعض کیسز میں آپ کو گمراہی ملے. وہ جس طرح اس میں خاص کر وہ جو کشتی کا معاملہ ہے کہ اس حضرت خضر نے تو اس کے اٹھا اکھاڑ دیے لیکن وہ کشتی اللہ کی حکمت یہ تھی کہ وہ اس کو وہ بادشاہ نہ پکڑ لے جو کچھ دنوں کے بعد اس نے کشتیاں پکڑنی تھی. تو اب آپ دیکھیں کہ جتنے واقعات بیان ہوئے ہیں ان سب میں بڑی رہنمائی ہے، اور اسی اصحاب کہف کی جو دین کا فتنہ ہے، اور پھر انہوں نے جس طرح ہجرت کی اسی طرح مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی. یہاں تک کوئی سوال؟ جلدی کریں. شاباش. دجال کے فتنے، ایمان کا فتنہ، مال کا فتنہ، شیطان کا فتنہ، علم کا فتنہ، اور حکومت کا فتنہ یعنی اقتدار اور اختیار کا فتنہ. کوئی سوال یہاں تک؟ دجال آنے والا ہے، اور دجالی ہتھیار کیا ہوں گے کہ انسان اس فتنے کا شکار ہو جائے. قرآن سے دوری، سیرت النبی سے دوری، شرک جو آج کل مسلمانوں میں عام ہے، آخرت سے غفلت. آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بھلانا، اللہ تعالیٰ کو بھلانے کے حوالے سے قرآن میں کون سی آیت آئی ہے؟ دیکھیں نا، حشر کی آیت. آیت پڑھے نا. پھر یہ حشر کی آیت لوگوں کو آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. ولا تكون ولا وَلَا تكونوا تَكُونُوا للتي كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری آیت ہے، کہ جو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں وہ خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. یہ ہے اس کا ترجمہ. تو اللہ کو بھلانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ سر اس کو اپنا فائدہ نقصان سمجھ ہی نہیں آتی میرے لیے کیا کیا چیز بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں. سر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. ہاں، یہ ہوئی نا بات. پھر اس کو نفع نقصان اس اینگل سے دیکھے گا. جب اللہ کا بندہ بنے گا تو دنیا اور آخرت کا کمپیریزن ہوگا اس کے سامنے. نفع نقصان تو کافر ہم سے زیادہ اچھا جانتا ہے. اچھا، فاسقین کی صحبت، یہ جو آپ کے برے دوست ہوتے ہیں، سہیلیاں ہوتی ہیں، یہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم آپ دھمکتے ہیں. نماز کا وقت ہوتا ہے، انسان ان کے چکر میں پڑ جاتا ہے. دنیا کی زینت. سر آج کل موبائل بھی فاسقین میں شامل ہوتا ہے اگر اس کا غلط استعمال کریں ساری تو. ایکٹیویٹیز جو اللہ کو بھلا دیں وہ ساری کی ساری فاسقوں کا کام ہے. دنیا کی زینت کون سی آیت ہے اس کے بارے میں؟ سورہ آل عمران کی حب سورہ الشہوات کاف کی، من سورہ النساء. کاف کی آیت المال بڑی. والبنون زینت الحیات الدنیا ہاں، زینت والباقیات الحیات. الصالحات شیطان خیر سے غفلت. اگر آپ شیطان سے غافل ہوں گے نا، شیطان سواری کر لے گا آپ کے اوپر. تکبر اور عجب، عجب بھی غرور اور تکبر کو کہتے ہیں. ریا و کفران نعمت. اب یہ ان میں سے کوئی چیز یہ دجالی ہتھیار ہیں، اور ہم نے ڈٹ کے جم کے اس کی مخالفت کرنی ہے. اچھا، اب آ گئی دوسری بات. اگلے پیج پہ چلیں تاکہ یہ آپ جب پڑھیں تو سمجھ کے پڑھیں. اگلے پیج پہ بہت اہم چیز ہے، ایمان کہف. ایمان کہف کا کیا مطلب ہے؟ سر صحابہ کاف کا ایمان. ہاں، یہ ہوئی نا بات. کیسا ایمان تھا ان کا اس وقت؟ وہ بڑے جو قرآن آسمانی کتابیں تھیں ان کے ساتھ پورا تعلق تھا. وہ کامل توحید پر ایمان رکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اتباع، یہ ہمارے لیے ہے. فکر آخرت کہ عقل مند کون ہوتا ہے بلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں عقل مند کون ہے؟ سر جو آخرت کو جو پیش آخرت کی نظر جو فکر. آخرت کو ہاں، مد نظر آخرت رکھ کو کے پیش زندگی نظر رکھ کے گزارتا ہے. دنیا گزارے.
دنیا میں قدم قدم پر ایسے مطالبات دنیا کے آتے ہیں کہ ہم آخرت کو چھوڑیں، دنیا کے پیچھے لگ جائیں۔ مومن یہ کبھی نہیں کرتا۔ رجوع الی اللہ، صحبت صالحین۔ صحبت صالحین میں قرآن کے کیا الفاظ آئے ہیں؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ شاباش، شاباش، ایکسیلنٹ۔ اخلاص اور شکر۔ اچھا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اخلاص کیا ہے اور شکر کیا ہے؟ دیکھیں سر یہ اخلاص یہ ہے کہ جو کام بھی کرے گا وہ اللہ کی رضا کی خاطر، ایکسیلنٹ کہ نمائش کے لیے نہیں۔ وہ اور شکر دکھا، یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے۔ ہاں، لیکن اصل میں بات آپ کی ٹھیک ہے شکر کے حوالے سے، لیکن جو الحمدللہ آپ کہتے ہیں نا ہر نماز میں شروع میں سورہ فاتحہ کے، وہی یہی ہے کہ ساری تعریفیں، سارے شکر اللہ کے لیے ہیں، اس لیے کہ اسی کی نعمتیں ہیں، یہ زندگی اس کی دی ہوئی ہے، ہر سانس اس کے حکم سے چل رہا ہے۔ میری سارے جو کچھ اللہ نے مجھے عنایت کیا ہے، کس شکل میں؟ ذرائع اور وسائل کی شکل میں، صلاحیتوں کی شکل میں، اور پروردگاری اس کی، تو ان تمام چیزوں کا تہہ دل سے پہلے دل میں شکر کا اعتراف ہوگا، تو پھر آپ کا زبان پہ بھی آئے گا، زبانی شکر ہوگا، وہ پہلا قلبی شکر ہوگا، اور پھر زبانی شکر ہوگا، اور اس کے بعد تیسری بات جو ہوگی جو آپ نے فرمایا کہ انسان ان نعمتوں کو عملاً اسی طرح استعمال کرے گا جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ تو شکر کی تین قسمیں ہیں: قلبی شکر، زبانی شکر اور عملی شکر۔ اچھا، اس کے بعد دنیا کی حقیقت کا ادراک، یہ کیا چیز ہے؟ کہ اسے احساس ہو کہ دنیا فانی ہے، چند دن کی ہے، اور آخرت ابدی ہے، اس کے اجر بھی سر جی وہ ہمیشہ کے لیے۔ جو سورہ حدید کی آیت نمبر 20 ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت، عارضی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ پوری طرح فہم و ادراک ہونا چاہیے کہ یہ دنیا جس میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، یہ عارضی ہے اور یہ امتحان ہے، اور اس کا بدلہ جو آخرت میں ملے گا، جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے عین مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کیا، اس کو اللہ آخرت میں جنت کی عیش عطا فرمائیں گے۔ اور جس نے یہاں دنیا میں اللہ کے احکامات اور ہدایات کو چھوڑ کے، قرآن و سنت کو چھوڑ کر دنیا پرستی، مال پرستی، حوث پرستی، شیطان پرستی، طاغوت پرستی میں زندگی گزاری، اس کی ابدی زندگی آخرت میں انتہائی اذیت ناک ہوگی۔ شیطان سے بیداری، شیطان سے بیداری کا کیا مطلب ہے؟ اس کے ہتھیاروں سے، اس کے چالوں سے باخبر ہو جانا، چوکنا بالکل، رہنا۔ بالکل، بہت اچھا، کہ آپ بیدار رہیں، جاگتے رہیں کہ کہیں شیطان تو مجھے نہیں ورغلا رہا۔ اس کے لیے ایک آیت ہے قرآن میں، اور وہ سورہ غالباً اس میں آل عمران میں ہے، کہ مومن کون ہوتا ہے بھلا؟ جو چونک جاتا ہے، او ہو، یہ جو میرے دل میں برائی کے لیے خیالات اٹھ رہے ہیں، یا مجھے یہ ترغیب مل رہی ہے، یہ شیطان مجھے ترغیب دے رہا ہے۔ اور یہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اندر یہ چیز پیدا فرما دیتے ہیں کہ جو ہی شیطان ان پر حملہ آور ہوتا ہے، فوراً چونک جاتے ہیں۔ تواضع اور عاجزی، یہ کیا چیز ہے؟ اصل میں اللہ کے سامنے میں چیزیں بھیجتا ہوں نا آپ کو، آپ ان کا بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتے۔ میں نے جو دعا بھیجی ہے آپ کو، قرآن کو اللہ تعالیٰ سے، قرآن سے تعلق پیدا کرنے کے لیے، اس میں الفاظ ہیں: انی عبدک و جی ابن سر۔ عبدک و ابن امتک۔
یہ ہے عاجزی اور انکساری، کہ انسان اس بات کو پوری طرح سمجھ لے کہ میں اللہ کا غلام ہوں، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جو وہ بھی اللہ کا غلام تھا، میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو اللہ کی غلام تھی۔ یہ چیز جب میرے ذہن میں دل و دماغ پر پوری طرح واضح ہوتی ہے، تو میں کبھی بھی اللہ کے سامنے وہ چیزیں نہیں کر سکتا جو ایک برا آدمی کر رہا ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ سر۔ تو یہ میں نے اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ ہم جب جمعے کو پڑھتے ہیں، اگر آپ ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کے پڑھیں گے، ہر جمعے تا اگلا جمعہ آپ کو یہ چیزیں واضح رہیں گی، آپ کی زندگی صراط مستقیم والی انشاءاللہ رہے گی۔ اور یہ آخری جو ہے کہ سورہ کاف کا دجال کے فتنوں سے کیا تعلق ہے۔ اصحاب کاف دین کا فتنہ تھا، اور دجال کے لیے دین کا فتنہ کفر کی دعوت ہوگی۔ بالکل آپ دیکھ لیں، دو باغوں کا قصہ، اور شیطان کے پاس سارے، وہ دجال کے پاس سارے خزانے ہوں گے، اور ہماری آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ ابلیس کا فتنہ پہلے بھی تھا، اور اس کو بھی مدد ہوگی شیطان کی دجال کو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے وقت علم کا فتنہ تھا، جو انہوں نے جس کو فیس کیا، اور آج آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کا فتنہ دیکھ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دجال کی آمد سے پہلے یہ بتا دیا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کتنی بے بس ہے۔ کہاں بتا دیا اللہ نے؟ سر یہ امریکہ میں جو آگ لگی لاس اینجلس کے جلنے سے۔ آپ کبھی ان چیزوں سے عبرت پکڑیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ امریکہ آج 10 دن ہو گئے ہیں، کس قدر ناکام ہے رب کی۔ اللہ اکبر، جب وہ عذاب بھیجتا ہے تو کوئی انسان کی سکل جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوتی، چاہے وہ سارے انسان مل کر بھی کریں۔ بالکل سر، ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب آپ کے پاس یہ 2 پیجز میں نے بھیج دیے، ایکسپلین بھی کر دیا۔ مقصد میرا یہ تھا کہ ہم جب جمعے کو پڑھیں تو ہم اس کو پورے غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، اور اللہ تعالی ہمیں اس سے، تاکہ قرآن کی عظمتیں ہمیں سمجھ آئیں، اور حضرت علی کا جو وہ ایک حدیث ہے کہ آخرت میں وہ چاہیں تو میں بھیج دوں گا آپ کو، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فتنوں کا زمانہ جب آئے گا تو اس سے بچنے کا طریقہ صرف قرآن کو فالو کرنا ہوگا۔ سر یہ حکومت کا فتنہ رہ گیا، اس کو بھی تھوڑا سا بول دیں۔ بھائی آپ کے سامنے لکھا ہے کہ اس وقت مومنوں کو چاہیے کہ وہ اس فتنے سے بچنے کے لیے ایک ایسی حکومت قائم کریں، کی کوشش کریں، توبہ استغفار مانگ کے۔ لیکن اب دجال کا فتنہ کیسے ختم ہوگا؟ جب امام مہدی کا لشکر آئے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے، تو وہ ایک مضبوط حکومت ہوگی جو اللہ کے دین کے مطابق قائم ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ جواب دینا سمجھ نہیں ہے، سوال کریں۔ جی سر، جی سر۔ جی سر۔ جب سوال کر کے سو نہ جایا کریں۔ نہیں سر، سوتے نہیں، اصل میں وہ مائک کھولنے میں ٹائم لگتا ہے پھر تھوڑا سا۔ اچھا، اب ہم اگر کوئی سوال نہیں ہے تو واپس آتے ہیں آیت نمبر 79 پر جو ہم پڑھ رہے تھے۔ اچھا، میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے، اور آپ نوٹ کریں کہ آیت 68 جہاں سے ہم پڑھ چکے ہیں، اب آپ 78 پر ہیں، تو آیت 68 سے آیت 92 تک منکرین کے بعض شبہات کا جواب دیا گیا ہے۔ اچھا، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ قرآن کیوں منکرین کے شبہات کا جواب دیتا ہے، اور دلائل بھی بالکل عام آدمی سمجھ سکتا ہے۔ کیوں قرآن کیوں شبہات کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے دلائل دے کر؟ جلدی سر بتائیں۔ یہ شبہات اس وقت بھی تھے اور آج تک بھی ہیں، تو قرآن پاک میں ہمیشہ کے لیے ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔
سر اللہ تعالیٰ سمجھانے کا حق ادا کرتے ہیں. ہاں، اس پر حجت تمام ہوتی ہے تاکہ شبہات والے. جب میں ابھی پڑھ رہا تھا، بلکہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اب اللہ جانے کتنی اس میں حقیقت ہے، کہ ایک لائبریری پوری جل گئی اور قرآن نہیں جلا. اس بندے کو جتنا شبہ تھا نا کہ یہ نعوذ باللہ جس طرح قریش مکہ کو تھا، اس نے کیا کیا کہ اس نے قرآن اٹھایا اور لے کر ایک درخت جل رہا تھا اس پہ رکھ دیا. تو اس نے دیکھا کہ قرآن تو پھر بھی نہیں جلا. اب اس کو سمجھ آئی کہ یہ ربانی کتاب ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دلائل کو ان کے سامنے رکھ کے تاکہ اس نے حق ادا کر دیا. جیسے ہماری بہن نے کہا کہ قرآن نے ان تمام دلائل کی شبہات کو دور کرنے کے لیے بالکل فطری دلائل دی ہیں تاکہ انسان پر حجت تمام ہو جائے. اور آپ ذرا دیکھیں، میں 69 پڑھ رہا ہوں، وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا. پہلے تو اس کو سمجھیں تو آپ کو بات بڑی سمجھ آ جائے گی کہ ایک حضرت آدم پہلے پیدا ہوئے، ان سے اماں حوا پیدا ہوئی، اور پھر آج دیکھ لیں شہروں کے شہر آباد ہیں، پوری زمین. آپ پاکستان ہی کو دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں سڑکیں ہیں تو ان کے ارد گرد بھی دونوں طرف شہر بسے ہوئے ہیں. تو پہلی بات کہ کس اللہ نے یہ کمال کیا کہ ایک اماں اور حوا سے پوری دنیا بھر دی. کتنی بڑی حقیقت ہے. یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ جلدی بتائیں نا. دیکھیں، آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسانوں سے بھر دیا، اس بات کی دلیل ہے. سنیں غور سے، سوال کریں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. یہ توحید کی دلیل ہے کہ رب کیسا عظیم ہستی ہے، کیسی عظیم ہستی ہے کہ ایک آدم اور حوا سے دنیا میں رنگا رنگ کے انسان پھیلا دیے. چلیں سر اگر جی آپ سوال ہے اگر توحید، اس کو جی توحید خلاقیت. سر جی سوال ہے کہ توحید خلاقیت کہیں گے اس کو؟ پتہ نہیں آپ کیوں اس طرح کنفیوز ہیں. بات یہ سمجھیں کہ وہ اللہ جس نے یہاں صفت بیان ہوئی، اور آپ اپنے مشاہدے میں دیکھ رہے ہیں نا جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ کس قدر انسان ہے. اگر اس جی طرح سر. سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کے کتنے رشتہ دار ہیں جو باہر مائیگریٹ کر رہے ہیں، جو امریکن نیشنلٹی لے چکے ہیں، کتنے. یہی اس کا مفہوم ہے کہ هو الذی ذراکم فی الارض. پھیلا دیا اس نے. تو یہی چیز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ طاقت اور قدرت کس کے پاس ہے؟ ایک اللہ کے پاس ہے، اور یہی توحید ہے. اب بات سمجھ ٹھیک ہے، آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ٹھیک ہے سر جی، جزاک اللہ خیر. لوگوں کو اس کے لیول پہ آ کے سمجھائیں نا. قرآن بالکل بات کرتا ہے تو کوئی ایسی فلسفیانہ بات نہیں کرتا. تو یہ توحید کی بھی دلیل ہے، اور وہ اللہ جس نے ایک آدم اور حوا سے اتنے سارے انسان پوری دنیا میں پھیلا دیے، وہ ان کو سمیٹ کے جو پہلے سور پہ موت واقف ہوگی تو وہ اللہ اس کو بھی یہ دلیل ہے کہ آخرت بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوگی. دیکھیں، میں نے صرف هو الذی ذراکم فی الارض کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ دوبارہ بھی، اللہ پہلے تنہا ہے اس صفت میں توحید، اور پھر اللہ یہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے یہ آخرت. یہ مفہوم نکلتا ہے نہیں نکلتا ان الفاظ سے؟ جی سر، هو الذی یبدی جی و یعید. جی سر. ہاں، کیا بات ہے. وہاں اچھا یہ بات کہی، بہت اچھا ڈاکٹر صاحب. اچھا، آگے ایک بہت بڑی یاد دہانی ہے بندے کو، وارننگ ہے، انذار ہے. وہ کیا ہے؟ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. جی ہاں، وَإِلَيْهِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. تُحْشَرُونَ. یہ مت بھولو، ہمیشہ یاد رکھو کہ تم اس کے پاس حساب و کتاب کے لیے جمع کیے جاؤ گے.
اچھا، اس پہلی حصے کا وہ الذی ذراکم فی الارض اور اگلا ہے وَإِلَیہ تحشرون، ان دونوں میں تعلق کیا ہے؟ دیکھیں نا، ہم قرآن کے طالب علم ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ زندگی اور موت سر۔ اور نہیں، پوری دنیا میں تمہیں اس نے پھیلا دیا ہے، اسی طرح جب قیامت برپا ہوگی تو پورے ساری دنیا سے، پوری کائنات سے سمیٹ کے وہ اپنے پاس لے آئے گا۔ نہیں بے سر جی، شک، دنیا میں پھیلا دیا اور اتنی بے بہا نعمتیں عطا فرمائی، اور ان نعمتوں میں کھو نہ جانا، کیونکہ تم نے واپس پلٹنا ہے اللہ کے پاس۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بالکل آپ نے ٹھیک۔ دیکھیں نا، ایک اب قرآن میں آپ نے ذرا یہ سب باتیں بڑا نوٹ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان مومنوں کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ آیت جب ہم اس کا پورا احاطہ کرتے ہیں، پورا تو خیر نہیں کر سکتے، جتنا کر سکتے ہیں کرتے ہیں، تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے نہیں بڑھتا؟ جی جی سر۔ سر بالکل بڑھتا ہے۔ بڑھتا ہے۔ کیوں؟ اب دیکھیں نا، اسی آیت کو پڑھ کے مجھے فوراً یاد، اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرا دیتے ہیں کہ بندے یاد رکھ، تو نے ایک دن اس کے سامنے پیش کر ہونا ہے، اس لیے دنیا میں پوری ذمہ داری سے زندگی گزار اور اعمال اسی طرح کر جس طرح اس نے قرآن میں بتایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ یہ ہے زیادتہم ایمان۔ ایک ایک آیت کو دیکھ لیں آپ۔ اچھا، اب آگے چلیں، آیت 80 بڑے غور سے سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی تو ہستی ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ یہ سب سے پہلے آپ کی آخرت کی دلیل ہے۔ کیوں؟ اس نے زندگی دی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، میں خود زندہ ہوں۔ وہ موت دے گا، میرے سامنے میرے دادا پردادا نانا وغیرہ سب مر چکے ہیں، تو اس لیے وہ دوبارہ بھی زندہ کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے، جس نے مجھے دنیا میں بھیجتے وقت، پیدا کرتے وقت اور ساری کچھ دیتے وقت جو ہے، جو اس نے میرے ساتھ معاملہ کیا، وہ مجھے دوبارہ بھی مار سکتا ہے۔ یہ تو ہو گئی وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، ہم بس پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک ہو گئی آخرت کی دلیل، اور یہ طاقت اور قدرت اسی ہستی میں ہو سکتی ہے جو اور کسی میں نہیں ہو سکتی، لہٰذا یہ دلیل توحید کی بھی ہے۔ وَلَهُ الْاخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بلا اس کو کیسے ہم اس کی تشریح کریں گے کہ وَلَهُ الْاخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ؟ سر جی، جس یہ بھی طرح توحید زندگی کی ہمیں دلیل ملی ہے ہوئی ہے اور زندگی روشنی ہے، اور اندھیرا جو رات آ جاتی ہے تو ہماری موت ہے۔ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن پوری کائنات یہاں لیل النہار جو ہے، اختلاف اللیل النہار، یہ پوری کائنات دنیا کے لیے ہے، جو دنیا ہم جس میں رہتے ہیں، اور اسی دن اور رات میں پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے پھر وہ سارا دن کام کے لیے، رات آرام کے لیے، پھر جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ ان کے پیدا کرنے میں وہ بھی ثبوت ہے۔ تو لہٰذا یہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات، یہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کارنامے، یہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بے مثال پلان۔ افلا تعقلون، تو پھر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اچھا، اب مجھے آپ جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے، اچھی طرح سمجھیں کہ یہ افلا تعقلون ان دو چیزوں کے بعد کیوں آیا ہے کہ وہ یحیی و یمیت اور لہ الاختلاف اللیل والنہار؟ اس میں کون سی عقل کی بات ہے جو انسان نہیں سمجھتا، جو کافر نہیں سمجھتے، جو منکر نہیں سمجھتے؟ سر اتنے بڑے دلائل ہیں، انسان پیدا ہوتا ہے، پھر ہر انسان نے مر بھی جانا ہے، اور اختلاف اللیل والنہار، اس میں کوئی فرق نہیں آتا، یہ لگاتار اس اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے۔ اچھا، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں ذرا آپ کو تھوڑا سا اس آرگومنٹ میں مختلف کر کے بتاتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے اوپر کہا ہے نا کہ اس جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کہا ہے نا جی، پڑھ کے آئے جی نہیں آئے؟ سر، جی سر، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب ذرا آپ کھلی آنکھ، وہ سماعت کو کھلی آنکھ کانوں سے سنیں، بصارت کھلی آنکھ سے دیکھیں، اور پھر سمجھیں، فہم و ادراک حاصل کریں۔ کس استدلال سے؟ وہ استدلال یہ ہے کہ اس کارخانہ ہستی جو ہے وہ بے خدا نہیں ہے، نہ اس میں بہت سارے خدا ہیں۔ یہ تو ہو گئی دلیل توحید کی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اس سے وہ بھی یہ بھی جان سکتا ہے کہ جس نے دن اور رات اس مقصد کے لیے بنایا کہ انسانوں کی پوری زندگی مرتب ہوتی ہے دن اور رات کے حوالے سے، تو اس کا یہ نظام جو ہے وہ بھی عین حکمت اور اس کے علم کے مطابق ہے۔ جی سر، ان اور فی خلق السماوات، بات والارض، اب یہ ساری چیزیں جب جوڑتے ہیں نا تو انسان اش کر اٹھتا ہے۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ جن نشانیوں کی طرف توجہ دلا رہا ہے، وہ نشانیاں صاف بتاتی ہیں کہ توحید برحق، آخرت برحق، اللہ کا نظام برحق۔ اس نے انسانوں کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، جیسے اس نے تخلیق کی ہے زمین و آسمان کی، اور ان کو بے مقصد نہیں بنایا۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی سر۔ اچھا الحمدللہ، جی سر، جی اچھا، سر، اب الحمدللہ۔ یہ آپ جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں، آپ نے اس میں دیکھا کہ کتنی سمپل بات ہے جو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، کہ تم اس کی صفات کا اگر تمہیں معرفت ہو تو تمہیں پتہ چلے کہ کتنا علم اور کتنا حکمت والی وہ ہستی ہے، کتنے اختیار والی ہے۔ اب آگے آیت 81 تا 83 میں بڑے غور سے سنیے۔ سب چیزیں بتانے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اختیار دیا ہے نا، اما شاکرن و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنے کہ اس کے کتنے انعامات ہیں جو اوپر ہم نے پڑے ہیں، اور چاہے تو ناشکرہ بنے۔ لیکن یہ انسان اتنا کمزور ہے کہ یہ دنیا پرستی میں لگ جاتا ہے، شیطان پرستی میں لگ جاتا ہے، اور ان سب دلائل کو بھول جاتا ہے۔ تو پھر کیا، جب بھول کے کیا کرتا ہے اپنے مفادات کے لیے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، مگر یہ لوگ وہی کہتے ہیں جو ان کے پیشرو کہتے تھے۔ جیسا جواب حضرت نوح کو ملا، جیسے سب وہی ایک ہی بات دہرا رہے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں آیت 82 میں، آج بھی آپ کو دہریے بالکل یہی کہتے ہیں۔ قالو، تو وہ کہتے ہیں آئزا متنا وکننا ترابا، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، وہ عظامن، اور ہماری ہڈیاں بھی مٹی ہو جائیں گی، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اوپر اللہ بتا رہا ہے، آپ دیکھیں کتنا زبردست دلیلیں ہیں۔ جب تم زیرو تھے، تم دنیا میں نام نشان نہیں تھا، اس اللہ نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا، پہلے تمہاری ماں کے پیٹ میں تم خون کا لوتھڑا بنے، پھر تم اس کو علقہ کہتے ہیں، پھر تم مضغہ ایک بوٹی کی شکل اختیار کی، پھر ہڈیاں، اور اس پہ گوشت چڑھایا۔ یہ کہاں بیان ہوا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 12 تا 14 اور اسی سورہ حج 5۔ ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ، آپ کو اس طرح یاد ہونا چاہیے۔ اب مجھے بالکل یقین ہے کہ جو ایمان ایسے شخص کا جیسے یہ بہن بتا رہی ہے، وہ پکا سچا ایمان ہوتا ہے۔ دنیا کی شیطان کی طاغوتوں کی کوئی چیز اس کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم تو یہ کہتے ہو نا، اللہ کہتے ہیں میں تمہیں پور پور زندہ کروں گا، وہ پور جن کا آج بھی سائنس کہتی ہے کہ ایک دو انسانوں کے پور کبھی نہیں ملتے، کبھی نہیں۔ اب دیکھیں ان کے جہالت کی باتیں۔ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَٰذَا من قبل، ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے، اور ہمارے آباء و اجداد نے بھی سنتے رہے۔ کتنے بدبخت ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جو وہ سوچتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس طرح کرتا ہے۔ نہیں 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 نہیں، اللہ نے اپنا سارے اصول، ضابطے، قاعدے قرآن میں کھول کے بتا دیے۔ آپ سن چکے ہیں کہ وہاں سال ہمارے 1000 سالوں کے برابر ہوتا ہے۔
ایک دن. اور دوسرے کیس میں بتایا جب فرشتے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو 50,000 سالوں کا دن ہوتا ہے. اب مومن تو قرآن سے یہ پڑھ کے سمجھ سکتا ہے، لیکن یہ بدبخت یہ باتیں کرتے ہیں جو یہاں پہلے آپ نے دیکھا کہ آیت 81 ہو، 82 ہو، 83 ہو، جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وعدے تو بہت ہم نے سنے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں. ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو محض افسانے ہیں گزشتہ زمانے کے. اللہ اکبر، کتنی بڑی حقیقت کا یہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے والے کتنا انکار کر رہے ہیں. ذرا غور فرمائیں. کوئی سوال یہاں آیت 81 تا 83؟ اب ذرا سنیں، قرآن کا کمال دیکھیں. اب انہی سے جب سوال کریں نا، یہ لوگ جو اوپر بکواس کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنی پیاری بات ہے، کل لمن الارض من فیہا ومن فیہا، ان سے پوچھو کہ یہ جو زمین ہے اور اس کی آبادی کس کے لیے ہے، اگر تم واقعی جانتے ہو تو. کتنا سمپل اور ڈائریکٹ سوال ہے. سیقولون، اس کا اور کوئی جواب نہیں ہو سکتا. تو سیقولون للہ، تو وہ یقیناً کہیں گے کہ اللہ ہی ہے جو ان سب چیزوں کا مالک ہے. تو پھر قرآن کہتا ہے افلا تذکرون، کل، تو ان سے کہو افلا تذکرون، پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے، پھر تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے. کتنی بڑی پیاری بات ہے. آپ بتائیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے، کہ جب انہی سے سوال کرو نا، کہ آج 84 میں پڑھا ہے کل لمن الارض من فیہا، ان سے پوچھو کہ زمین اور اس میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے. ان کن تم تعلمون، اگر واقعی تم یہ بات جانتے ہو تو جواب کیا ہوگا، سیقولون للہ افلا قل افلا تذکرون، تو پھر تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے. اس قرآن جس نے یہ تمہیں پیدا کیا، جو ہر چیز کا مالک ہے، وہ تو قرآن میں بتا رہا ہے آپ کو کہ وہ ہستی، اس کی صفات کیا ہیں، اس کا یہ طریقے کیا ہیں، تو پھر اس پر یقین کیوں نہیں لاتے. پھر فرمایا دیکھیں انہی سے سوال ہو رہا ہے، کتنا زبردست. کل من رب السماوات سبع و رب العرش العظیم، تو ان سے پوچھو کہ 7 آسمانوں کا مالک کون ہے اور عرش عظیم کا مالک کون ہے. اب جب یہ سوال کریں گے تو اس کے علاوہ کوئی جواب ہو نہیں سکتا. ہے کوئی بندہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں ان سب چیزوں کا مالک ہوں؟ بتائیں مجھے. کبھی نہیں سر. دیکھیں رب کے دلائل، دیکھیں یہ قرآن ایسے دلائل آپ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے کہ آپ ہر کافر اور منافق کو چپ کرا سکتے ہیں ان دلائل کے ذریعے. جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں مانتا چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ نے اس کو اما شاکرن و اما کفورا، یہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ یہ وہ دلائل ہیں جو اللہ قرآن میں دے رہے ہیں اور برحق دلائل ہیں. جی سر، ابراہیم علیہ السلام سے جو کافر جھگڑا کر رہا تھا تو آپ نے کہا کہ وہ میرا رب تو مشرق سے لاتا ہے سورج کے، تو مغرب سے مغرب سے لاتا لا ہے. دے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. دیکھیں کافر کیسے چپ ہوئے. قرآن کہتا ہے وہ بالکل اتنے حیران اور پریشان ہوئے کہ ان کی سمجھ میں ہی کچھ نہیں آ رہا تھا. سبحان اللہ. اچھا، اب جب آپ ان سے سوال کریں گے نا کہ یہ 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، تو کیا جواب دیں گے، سیقولون للہ. تو ان کا جواب یہ ہوگا کہ یہ اللہ ہی ہے جو ان 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک ہے. اب دیکھیں نا، اس کے اندر وہ جواب موجود ہے. کون سا جواب؟ کہ توحید بھی برحق ہے اور آخرت آ کر رہے گی. پھر ایک اور سوال، کتنے چپتے ہوئے اور سوال ایسے کہ ان کا جواب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں من بیدہ ملکوت کل شیء،
ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے؟ یہ وَهُوَ پچھلی آیت يُجِيرُ. کا آخری حصہ رہ گیا، قل افلا تتقون۔ ہو جزاک اللہ، جزاک اللہ. قل افلا تتقون. جب تم سب کچھ مانتے ہو، اوپر آپ نے یہ بھی مانا کہ زمین و آسمان کا مالک وہ. یہاں آیت 86 میں آپ نے مانا کہ 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک وہ. جب یہ سب مانتے ہو تو افلا تتقون، پھر تم اس سے ڈر کر نیکی کیوں، اس کے حکم کے مطابق نیکی کو کیوں نہیں اپنا بناتے اول ترجیح، اور برائی کو کیوں نہیں چھوڑتے. یہ ہے تقوی کا مطلب. بھائی تم سب کچھ مانتے ہو کہ مالک وہ، خالق وہ، رازق وہ، حاکم وہ، تو اب افلا تتقون، پھر اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ یہ ہے افلا تتقون کا مطلب. اور آیت 88 میں فرمایا کل، ان سے پوچھو. دیکھیں کتنے سوال ہیں، غور کریں، ان کا جواب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا جو قرآن نے خود ان کی طرف سے دیا ہے، اور وہ بھی یہی جواب دیتے. کل، اے اللہ کے رسول ان سے پوچھو، من بیدہ ملاکوت کل شیء، ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے؟ وَهُوَ یجیرو، جو پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ، اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. کتنا زبردست سوال ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. ہم لوگ ہیں کہ دنیا میں ان جانوروں کی طرح رہتے ہیں. اللہ نے تو ہمیں دماغ، سماعت، بصارت، وہ صلاحیتیں دی کہ ہم سمجھ سکتے ہیں. آج ان کافروں کو بھی لاس اینجلس کی آگ کے وجہ سے سمجھ آ رہا ہے کہ کوئی اور ہی ہستی ہے. یہ سائنس اور ٹیکنالوجی جس پر ہمیں ناز تھا نا، یہ کچھ بھی کام نہیں آ رہی. 10 دن ہو گئے ہیں. تو لہذا پناہ وہ دے سکتا ہے. آج وہ کافر بھی، وہ سارے عیسائی اس اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں، کوئی حضرت عیسیٰ سے نہیں مانگ رہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کن تم تعلمون، اگر تمہیں اپنے علم پر اور اپنے اس فلسفوں پر اتنا فخر ہے تو بتاؤ تو صحیح، یہ پیچھے جو بات آئی ہے تم اس کا جواب تو دو. تو وہ جواب ایک ہی ہے، سیقولون للہ، تو پھر وہی کہیں گے کہ یہ صرف اللہ ہے جو ہر چیز پر اقتدار بھی رکھتا ہے، وہی پناہ دیتا ہے، اور اس کے برخلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا. کل فانا تسحرون، تو کہو پھر کہاں سے تم کو یہ دھوکہ لگ گیا ہے، کہاں سے تم جادو میں آ گئے ہو. اچھا، یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کل، کہ ان سے پوچھو، فانا تسحرون، کہ تمہیں کہاں سے جادو ہو گیا ہے، تم پر جادو کیسے ہو گیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ دنیا کی ذرا جگہ چون کا جادو سر، دنیا میں کھو گئے ہو. نہیں، یہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن بالکل اس کا ایکسپلینیشن نہیں ہے جو میرے اور آپ کی سمجھ میں آئے. جو مصنوعی طور پہ سحر طاری کرتا ہے. شیطانی کاموں میں اور خود پرستی اور دنیا دولت پرستی میں لگ گئے ہو. اللہ کے بندو، پہلے ان سوالوں کے جواب پہ تو غور کرو. بات سنیں اب، کہ اگر تمہیں یہ سب باتیں کہتے ہو خود کہ 7 آسمانوں اور عرش کا مالک وہ، یہ بھی مانتے ہو کہ تمام چیزوں پر اقتدار اس کا، تو پھر یہ حقیقتیں جو تم بیان کر رہے ہو، بلکہ اس کے جس طرح ایک جادو زدہ آدمی ہوتا ہے، کہ تم تو کہتے ہو کہ نہیں یہ بت ہمارے ہیں، یہ ہمارے جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں. تو جب تمہیں پتہ ہے کہ اصل مالک وہ، حاکم وہ، تو پھر تم جادو زدہ آدمی ہی تو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کو جن کو تم ہاتھ سے بناتے ہو. عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور جو نیک بندے اللہ کی بندگی کریں. تو پھر کچھ جادو جس پہ ہوا وہی اس حقیقت کو چھوڑ کے جو حق قرآن بیان کر رہا ہے اس کے خلاف جو تمہارے آئیڈیاز ہیں اس پر عمل کرنا، سوائے جادو زدہ ہونے کے اور کوئی
तुम्हारा मसला नहीं है। अब बात समझ आई है? जी सर, तुम्हारी मत क्यों मारी गई है? हाँ, तुम्हारी मत मारी गई है। तुम हकीकत को छोड़कर जिसका खुद एतराफ कर रहे हो, उसके बावजूद तो तुम्हारी हालत जो है वो एक जादू ज़दा इंसान की है, जिस पर जादू हो गया है, और वो हकायक के बरखिलाफ चीज़ों को उस तरह देख रहा है जिस तरह जादूगर चीज़ें दिखाता है। आपको पता है ना कि फिरौन ने जब मुकाबला कराया, तो उन्होंने जब अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकी, तो वो उस तरह हिलने लगी, और वो उनको एक्चुअली समझने लगे कि इनके अंदर कोई ताकत है। हालांकि असल ताकत जो थी वो अल्लाह के हुक्म में थी, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना डंडा ऐसा फेंका, तो वो सारों को नगल गया। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये तो बिल्कुल तुम्हारी बात ऐसी है कि जिस तरह एक जादूगर चीज़ों को दिखा दे और इंसान उनको हकीकत समझ ले। अब बात क्लियर हुई है कि नहीं हुई? जी सर। अब अगली बात आपको समझ आ गई। बल आतैनाहुम बिल हक, और हम उनके सामने हक लेके आए। यहाँ हक से मुराद क्या है, जल्दी बताएं। कुरान कुरान पाक। पाक पर जो वही उतरती थी वो आपने। कुरान पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उस कुरान को हक साबित करके दिखा रहे थे, वो गोश्त पोश के इंसान उसी तरह थे जैसे हम हैं, लेकिन वही ने उनको इतना बरगजीदा कर दिया कि वो अल्लाह के ख़ास बंदे थे। और ये वो हक था जो उस वक्त कुरैश मक्का के सामने था, और वो इनकार कर रहे थे, और आज हमारे सामने है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम उस हक को, कुरान को भी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े अमल को भी नमूना समझें। आमीन। तो आपको बात समझ आई कि बल आतैनाहुम बिल हक का मतलब ऊपर सारी वो चीज़ें जो हकीकतें बयान की हैं कुरान ने अल्लाह ताला के बारे में, वो अल्लाह ने हमें हक अता किया। फिर उस अल्लाह के कवानीन, तालीमात, हिदायत, अहकामात सारे बरहक हैं जो कुरान में है, और जी सर। अगर उन पर अमल ना किया तो फिर हक अदा ना किया। जी सर, आज भी इंसान सब मानता है कि सब अल्लाह के काम है, लेकिन चलता अपनी मर्जी से है। ये आज हम मुसलमानों का बिल्कुल यही हाल है, यकीन माने। और बिल्कुल वही जो बीच में 3 आयतें आई हैं ना, कि वो पता पता नहीं मौत हो आएगी भी नहीं, सारी आखिरत होगी या नहीं होगी, नाउजुबिल्ला। अल्लाह ताला, देखें ना, ये आयत 9 को जरा गौर से पढ़े। बल आतैनाहुम बिल हक, उसकी तो मैंने, व इन्नहुम लकाज़िबून, ये जो काफर हैं, ये मुनकर हैं, ये झूठे हैं। अब जब इनको क़यामत के दिन लग पता जाएगा, जैसे आगे आप आ रहा है और पढ़ रहे हैं, अल्लाह फरमाते हैं, देखें कितनी ज़बरदस्त दलील है, कितनी ज़बरदस्त दलील है। आयत 91 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मत्तखज़ल्लाहु मिन वलदिन, अल्लाह ताला ने किसी को अपना बेटा नहीं बनाया। व मा काना माहू मिन इलाहिन, और कोई दूसरा खुद अल्लाह या खुदा इला उसके सिवा उसके साथ नहीं है। कितनी बरहक, और वो सारी उन्हीं ऊपर वाली आयत के नतीजे में। अब अल्लाह कहते हैं कि सुनो, अगर आपकी अकल भी मानेगी कि अगर ये वाक़या होता कि उसके साथ इलाह है, तो फिर क्या होता, आगे गौर से पढ़ें। इज़ा लज़हब कुल्लु इलाहिम बिमा खलक़, अगर ऐसा होता कि कोई और खुदा भी होते, तो हर खुदा अपनी खल्क को लेकर अलग हो जाता। वला अला बादहुम अला बाद, और फिर वो एक दूसरे पर चढ़ दौड़ते। बस इसकी बात मिसाल दीजिए मुझे, कि अगर और खुदा होते तो फिर वो आपस में झगड़ा करते और एक दूसरे को पर गलबा हासिल करने की कोशिश करते। सर जी, कायनात की, एक हुकूमत के बहुत से हुक्मरान जैसे हों।
تو جیسے جیسے ایک ایک گھر کہتا میں ہی لے لیں، مشرق ایک سے گھر کے نکلنا ہے، اندر دوسرا کہتا نہیں مغرب سے نکلے گا. سر بالکل آپ نے ایک ٹھیک گھر کی کہا. مثال لے لیں سر، اگر ایک سر بندے جیسے کی بات چلتی ہے تو امن رہتا ہے، تو میاں بیوی اگر اپنی اپنی چلانا چاہتے ہیں تو وہ پھر گھر بھی نہیں اختلاف ہو چل جاتا سکتا، وہ گھر بھی نہیں چل سر سکتا. جیسی ہماری حکومت ہے، چار صوبے اس کی ہے۔ ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں تو آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں. اور حکمران لڑاتے رہتے ہیں، یہ آگے کیوں نہیں کہتے؟ مطلب وہی سر، مفاد ہے ان اگر کے اپنے آپ میں. اگر اللہ کی حکومت ہوتی اور آپ کا مرکز اللہ کے احکامات کے مطابق کرتا تو یہ سب یکجان ہو جاتے. تو یہ ہیں سب مثالیں جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ اگر دنیا میں 2 3 4 6 حکمران ہوتے تو یہ لڑائی ہوتی ان میں باقاعدہ. اور یہی بات سورہ انبیاء میں آیت 22 ہے. تو اللہ تعالیٰ کتنا پیارے انداز میں فرماتے ہیں، کاش یہ آپ ان کو دلائل سمجھ کے پڑھیں نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہہ، اگر اس زمین و آسمان میں، فیہما کا مطلب یہ ہے اور بھی الہ ہوتے، الا اللہ سوائے اللہ کے، اگر اور بھی کوئی الہ حکمران ہوتے اللہ کے علاوہ، لفسدتا، تو وہ دونوں کیا کرتے؟ زمین و آسمان میں فساد سے بھر دیتے. یہ بالکل ایک عین لاجیکل فطری دلیل ہے جو آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ توحید ہی اللہ کا سزاوار ہے، توحید کا. کوئی اور اس کے علاوہ خدا نہیں ہے جس کے پاس یہ طاقتیں اور قدرتیں ہوں، اور اسی کے ماننے میں آپ مجھے بتائیں نا، پوری کائنات جو ہے وہ اللہ کے حکم پر چل رہی ہے، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے. اللہ نے کس کو آزادی دی ہے کہ وہ چاہے تو اللہ کا حکم مانے، چاہے تو نہ مانے؟ انسان کو، انسان جنوں انس انسان اور جنات. جنوں انس ہاں، جن و انس کو. اور اگر وہ اللہ کی بات نہ مانے تو پھر زمین میں فساد ہوگا نہیں ہوگا؟ بالکل ہو ہو رہا ہے، رہا ہے بالکل سر، ہوگا. سر بالکل ہو زمین رہا ہے. اور فساد سے بھر جائے گی. اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آخر میں جو جملہ ہے نا بڑا پیارا ہے، سبحان اللہ عما یصفون. اللہ پاک ہے، یہ جو شرک کرتے ہیں، یہ مشرک جو ہیں، جو باتیں کہتے ہیں، اللہ ان سب سے پاک ہے. یہ کمزوریاں ہیں کہ ایسے کئی خدا ہوں وغیرہ وغیرہ. تو سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ان چیزوں سے. اما یصفون، جو یہ کافر بیان کرتے ہیں، جو یہ منکر بیان کرتے ہیں. کتنی پیاری ہیں یہ آیات. اور آیت 91 جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، کوئی سوال ہو اس کے بارے میں؟ سر جی وہ آپ پڑھتے ہیں نا، سبحان ربی کا رب العزتی عما یصفون. سلام و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میڈم بات یہ ہے کہ ہم سمجھ کے پڑھیں نا، اس کا لطف ہی اور ہے. ہمارا دل و دماغ گواہی دیتا ہے کہ یہ ساری قرآن کی باتیں کتنی برحق ہیں. دیکھیں یہ دلائل اگر آپ کے اور میرے پاس ہونا تو ہم دنیا میں کبھی بھی شیطان کے پیچھے نہیں چلیں گے. وہ مایوس ہوگا، اسی لیے وہ ساری رخنیں ڈالتا ہے جب ہم اس راستے کی طرف کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر ہم کوششیں جاری رکھ کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایمان نصیب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دولت دیتا ہے جس سے ہم ساری برائیوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور اس کو چھوڑ دیں تو آدمی مشرف بنتا ہے، آدمی فرعون بنتا ہے. اور اس کا انجام بھی دیکھ لیں آپ. جی سر، حق کا تلاوت ہی، تلاوت کا حق ادا کیا جائے تو پھر کچھ پلے پڑتا ہے، ہاں، بندہ بچتا ہے، عمل میں بالکل. تبدیلی آتی ہے. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 92.
اچھا یہ مجھے بتائیں، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم الغیب و شہادہ، وہ ہر چھپے اور جاننے والے سے بالا تر ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، جو چھپے ہو رہا ہے، اور جو جو ہمارے دلوں کے اندر وسوسے اٹھے ہیں اس سے بھی واقف ہے۔ اب دیکھیں وہ صفت لائی جا رہی ہے اوپر ساری آیات کے بعد، جو کمال ہے کہ اس نے نہ صرف جانتا ہے باریک بینی سے، بلکہ اس نے ہر چیز کو پوری طرح ہدایت کر دی ہے، چاہے وہ تکوینی ہدایت ہو، جیسے یعنی ان نے کوئی طاقت ہی نہیں دی اس کو، سورج، چاند، ستاروں، زمین، نباتات، جمادات کو، اور چاہے وہ ایسی ہو جیسے انسان اور جن ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جاننے والا ہے، اس جاننے کے نتیجے میں اس نے پھر ان تمام کے لیے احکامات جاری کیے ہیں۔ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے جو لوگ یہ شرک کرتے ہیں۔ اب شرک کی ایسی تردید ہے کہ اس جاننے والے نے، جو عالم الغیب و شہادہ تھا، اس نے وہ سارے قرآن اور سنت میں انسان کی رہنمائی کر دی کہ تاکہ انسان ان چیزوں کو پوری طرح سمجھ لے، اور وہ اعلان کرے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بالاتر ہے۔ اچھا، اب آج ہم 93 میں جا رہے ہیں، لیکن پہلے آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ شان نزول سامنے رکھے نا، اور اس سے پھر آج کے حالات تو بڑی بات کلیئر ہوتی ہے۔ یہ سورت 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے، مخالفتیں انتہا پر تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ اور صحابیات کے لیے، وہ اس طرح بڑھ رہی تھیں، اس طرح اس تکلیفوں اور اذیتوں کی آزمائش ہو رہی تھی صحابہ اور صحابیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ تاریخ میں اس کی مثال مشکل سے بنتی ہے۔ اچھا، تو اب ان تکلیفوں کو انگیز کرنے کے لیے، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی تلقین کی کہ ان کا عذاب اب ان کافروں پر تو آئے گا، مہلت اللہ دے گا، اس کے بعد عذاب آئے گا۔ تو اللہ اپنے نبی کو اور صحابہ اور صحابیات کو یہاں آیت 93 سے 98 تک جو کل ہم پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ اور صحابیات کو دعاؤں کی تلقین کی جا رہی ہے، اور خاص کر تلقین جو کی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اب ہم پڑھیں گے تو آپ یہ سب سمجھیں گے کہ انسان اور مومن ہر زمانے میں، ہر جگہ ان آزمائشوں میں جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اب ان سے دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو ان آزمائشوں سے سیف اینڈ ساؤنڈ گزار دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی نعمتوں کی بارش کرتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان آزمائشوں میں 5ویں سال یہ نازل ہوئی ہے اور 13ویں سال تک جاری رہی، لیکن رب نے اس کے بعد مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے گروپ کو ایک اسلامی حکومت آپ نے قائم کر دی اللہ کے فضل و کرم سے، اور پھر اس کا دین من و ان نافذ کیا۔ پریشانیاں وہاں بھی رہیں، آپ دیکھیں 70 کے قریب جو ہیں غزوات اور سرایا جو ہم حدیث وہاں سیرت میں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز بخشا کہ لوگوں نے، عرب کے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا جب یہ قرآن نافذ ہوا۔ تو یہ دعائیں مومن کا اختیار ہیں، اور مومن کو اللہ سے جب بھی آزمائشوں میں آپ ہوں، تکلیفوں میں ہوں، اللہ کی طرف سے کچھ مشکلات ہوں، وہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کو پختہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو ان کی حکمت اور جو ان کے علم
लाजवाब और बेमिसाल इल्म और हिकमत का जो है उससे हमें समझना चाहिए, उसी पर तवक्कुल करना चाहिए। और हमारे हक में वही हालात बेहतर थे जो अल्लाह ने हम पर तारी किए। हम उससे दुआएं मांगें, वो इंशाअल्लाह उन हालात को, उन चीज़ों को साजगार बना देगा जो उसका हमेशा से अम्बिया के साथ और उस अम्बिया के मानने वालों के साथ अल्लाह ताला का अमल रहा है, तरीक़ा सुन्नत रही है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको इस कुरान को ठीक ठीक समझने और के मुताबिक अपने ईमान को संवारने की और अपना तज़किया नफ्स करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। सर जी आप कल दुआ वाला हैंड आउट करवाएंगे साथ? कल दुआ वाला, अच्छा ठीक है, आइंदा हम ये करेंगे कि कल जो दुआ वाला है और उसके बाद आपको मिल चुका है ना वो इस्तगफार वाला, मिल चुका है नहीं? जी जी सर सर मिला जी हुआ है, हाँ दोनों पहले अच्छा, तो कल हम दुआ वाला क्विकली, जिस तरह मैंने आज आपके साथ किया है ना सूरह कहफ वाला, वो करने के बाद फिर हम इस जो दर्स है उसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक चीज़ आप बराए करम ज़रूर नोट फरमाएं, और वो ये है कि इस वक्त जिस प्लीज़ समीना साहिबा आपका माइक ऑन है, बंद करें। एक चीज़ बहुत अच्छी तरह नोट फरमाएं, ये जिस मुसलमान और हम जो खुद सब जिन मुश्किलात में, उसमें सबसे बड़ी चीज़ हमारी इखलास से अल्लाह से दुआएं हैं और तौबा इस्तगफार है। इसलिए ये मैंने दोनों हैंड आपको भेजे हैं। अगर हमने तौबा ना की और अगर हमने अल्लाह ताला से दुआएं ना की, तो यकीन माने अब हम अल्लाह की अजाब की गिरफ्त में हैं। और इसको टालने का वाहिद जरिया कुरान और सुन्नत से जो रहनुमाई मिलती है वो ये है कि हम सच्चे दिल से दुआएं करें अल्लाह से और तौबा इस्तगफार करें। अल्लाह मुझे भी और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन आमीन। सुम्मा आमीन। हम लोग को, औलादों को भी, तमाम दुनिया के मुसलमानों को अल्लाह पाक अमल की भी तौफीक दे, इसी तरह जैसे आप समझाते हैं। परवरदिगार हम लोगों की दुआओं को कबूल कर ले। आमीन आमीन। जो भी इस दुनिया से चले गए उनके लिए भी अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत कर दें और आगे की मंजिलें आसान कर दें, और जो बीमार हैं उनको भी मुझे शिफाए जब आजिला ऐसा और जिक्र होता है तो मेरा जिस्म कांपने लग आमीन जाता है कि क्यों तरह खौफ की से बीमारी से अल्लाह बचाए ना खौफ हमें, से कांपने दिमागी लग जाता बीमारी वैसी। आमीन। सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। सर खामखा आपको के भी वसवसों से, खामखा की टेंशनों से बचा के अल्लाह ताला आखिरत की टेंशन है, आखिरत की फिक्र दे दे बस अब। आमीन सुम्मा आमीन।